लिटन रोड एक रेस्टोरेंट पर 3 डकैत जो थे उन्होंने डकैती की, पैसे लूटे। वहाँ पर जो फैमिलीज थी, बच्चे आए हुए थे, उनको यरगमाल बना लिया। लिटन रोड रेस्टोरेंट डकैती ने इस बात को प्रमोट किया कि कहाँ है सीसीडी। इन लोगों ने एक जुमला बोला कि हम नए नए डकैत हैं। ये नए इसलिए मान लिए जाएं, जो चीजें मख्फी हैं ना वही बताना चाह रहा हूँ। क्या इनकी गिरफ्तारी सीसीडी ने की? नहीं, मुकाबला। लेकिन क्रेडिट सोशल मीडिया पर आप देखें ना, अगर मैं घर में सो रहा हूँ रात को और मेरे नेफे में पिस्टल चल जाए, क्रेडिट जाना है उसको ही। शादमान का ये केस है जहां पर एक शोहर ने अपनी बीवी का गला काट दिया। मेरा ख्याल है कि शायद बच्ची को वालिदैन ने सोने में ही तोल दिया और पेट नहीं भरा इससे ससुराल वालों का। मजीद लालच बढ़ गया। बख्तावर पर सख्त तशद्दुद करता था। अब जो अपनी बीवियों को ज़िबा कर देते हैं उनको इंसाफ कौन देगा? 5-6 वाकयात में सीसीडी ने उनको इंसाफ दिया है। पिछले 72 घंटों में हमारे सामने एक लिस्ट आती है, न्यूज़ आती है कि 61 पुलिस मुकाबले हुए हैं मुबैना पंजाब भर में। मैं अपनी मर्जी नाल जनाब दे कोल पेश होने वास्ते आ रहा हूँ। बराए मेहरबानी कोई ज्यादती ना होवे। किसी बंदे, किसी इंटरपोल, किसी पुलिस वाले, किसी मैंने गिरफ्तार नहीं किया। रजीम चेंज होगी तो मैं उनसे इंसाफ मांगूंगा जो इंसाफ देने की हैसियत एहलियत रखते हैं। तीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला हो या ये जो अभी रेस्टोरेंट वाले 3 डकैत थे, जब ऐसे लोगों के पुलिस मुकाबले होते हैं, जब नेफे में पिस्टल चलता है, जो एक आम शहरी है ना, मेरे जैसा, हमारे कैमरामैन जैसा, वो खुश होते हैं कि इंसाफ फौरी मिल गया है। बालाज के कातिल जो हैं उसका आप इंसाफ पूरा समझते हो गया है। उनकी फैमिली तो समझती है, गलत नहीं समझती। दोस्तों रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ देखी कि लिटन रोड पर एक रेस्टोरेंट पर 3 डकैत जाते हैं, जो वहाँ पर बैठी फैमिलीज़ हैं उनको यरगमाल बनाते हैं और डकैती करके फ़रार हो जाते हैं। उसके 3 दिन बाद हम देखते हैं कि उनका मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। अब ये डकैती किस तरह से की, ये गिरफ़्तार कैसे हुए और ये जो पूरा मुबैना पुलिस मुकाबला था ये किस तरह से हुआ, आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे तमाम हक़ाइक़। और रिसेंटली अल जज़ीरा पर एक आर्टिकल आता है जिसमें बताया जाता है कि पंजाब में पिछले 8 महीने के अंदर 900 से ज़ायद जो क्रिमिनल्स हैं उनका सफाया कर दिया गया, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया और वो अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। अब इस तरह के आर्टिकल्स के आने से क्या कुछ सामने तब्दीली आएगी? क्या इस पर इंक्वायरीज़ होंगी कि ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले थे ये किस तरह से हुए? ये तमाम हक़ाइक़ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। नईम साहब, इस टाइम सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल है, हर शख्स उस पर बात कर रहा है। लिटन रोड एक रेस्टोरेंट पर 3 डकैत जो थे उन्होंने डकैती की, पैसे लूटे। वहाँ पर जो फैमिलीज थी, बच्चे आए हुए थे, उनको यरगमाल बना लिया। अब वो जो डकैत थे वो गिरफ्तार हुए और फिर मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। पूरी कहानी ऑडियंस को बताएं, डकैती किस तरह से की थी, कैसे गिरफ्तार हुए और ये जो मुबैना पुलिस मुकाबला जो हर बार सुनने में आता है साथियों की फायरिंग से, असल में साथी आए थे। बट साहब ये 20 फरवरी की शाम का वाक़या, रात का नहीं है। इफ्तारी के बाद लोग फास्ट फूड खा रहे थे। ये गैर मुल्की चेन है, बड़ी चेन, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आई और ये डकैती किसी एक रेस्टोरेंट पे 2-4 फैमिलीज़ के साथ, रेस्टोरेंट के मुलाजमीन के साथ नहीं हुई। ये पाकिस्तान के साथ डकैती है। अब कोई खुदा खुदा करके आ ही जाता है इंटरनेशनल चेन का कोई रेस्टोरेंट, कोई शॉप, कोई दुकान, इस तरह की कारोबार, तो हम उसको इस खौफ में मुब्तला कर दें। ये सबसे हैवी खौफ है। कभी उन मुलाजमीन के जहन से, उसकी इंतज़ामिया से और जो वहाँ आए थे क्लाइंट्स, मेहमान उनके जहन से ये महव ही नहीं हो सकता कभी। ऐसे ही 20 फरवरी की शाम बेक रेस्टोरेंट की चेन है। ये बेक चेन में लोग आराम से बैठे थे, 3 लोग आए। अभी तक ये नहीं पता लगा, जो चीज़ें मख्फी हैं ना वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपके नाजरीन को, कि ये आए किस पे। सुनने में आ रहा है कि 1 to 5 पर आए थे। 1 to 5 पे 3 आए हों तो लाहौर को महफूज बनाने के जो फार्मूले, एलानात, दावे, उनके मुंह पे तमाचा है अगर ये 3 आए।
اچھا اس سے پہلے یہ نوا کوٹ میں گئے تھے, وہاں پر ایک دکان پہ انہوں نے رابری کی, 6 موبائل چھینے, 2.5 سے 3 لاکھ چھینے. انہوں نے بھی بتایا کہ یہ 3 لوگ آئے ایک ہی بائک پہ, ایک بائک پر آئے تھے, 2 شلوار قمیض میں تھے, ایک جیکٹ پہنے ہوئے تھا. اس سے پہلے انہوں نے شادرہ میں بھی کی تھی 4 رابری. یہ ہاؤس رابری نہیں کرتے, یہ گینگ جو ہے اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا میں آپ کو. یہ ہاؤس رابری نہیں کرتے, یہ شاپ رابری کرتے ہیں. اچھا سنیچر بھی نہیں ہے, شارع عام پہ نہیں کرتے. اچھا جو نوا کوٹ کا دکاندار تھا وہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے ایک جملہ بولا کہ ہم نئے نئے ڈکیت ہیں. یہ وہاں جاتے ہیں, فیملیز بیٹھے ہوئے ہیں, 2-3 ٹیبلز خالی ہیں, باقی آکوپائڈ ہیں. CCTV فوٹیج دیکھی. یہ تینوں گاہک کے روپ میں داخل ہوئے, لیکن میں بتا رہا ہوں باہر کی جو فوٹیج ہے, جو آؤٹ سائڈ دی ریسٹورنٹ فوٹیج, وہ نوا CCTV فوٹیج ہے, وہاں بائک 1 to 5 دکھائی نہیں دی. اس وجہ سے سمجھ نہیں آیا, گاڑی پہ آئے ہوں, پیچھے اور ساتھی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھی بھی ہو سکتے ہیں کہ باہر وہ اس کو کمک پہنچا رہے ہوں, سہولت کار باہر ہوں. اس کا علم نہیں ہے ابتدائی طور پہ, کیونکہ فوراً واقعہ ہو گیا نا ایک نیا بھی دوسرا. یہ وہاں انٹر ہوتے ہیں, انٹر ہو کے ایک نوجوان جاتا ہے سب سے پہلے کاؤنٹر پہ, جو کیش کاؤنٹر ہے, جو 3 لوگ ہیں, ایک خاتون ہے, 2 نوجوان بچے. یہ وہاں 3 کے پاس جاتا ہے, وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرا سینٹر میں کھڑا ہو جاتا ہے, بالکل سینٹر آف دا بیک. اور اب تک کسی کو نہیں پتا کہ یہ کچھ نہیں, وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسٹمر آیا ہے اور کھانا کھائیں گے, جو بھی ہے وہ لے کے چلے جائیں گے فاسٹ فوڈ, یا شاید ٹیک اوے بھی ہے وہاں. دوسرا بھی جب آرام سے اپنی پوزیشنوں میں چلے جاتے ہیں تب نکالتے ہیں بندوقیں, گنز نکال, تینوں مسلح ہیں, تینوں گنز نکال لیتے ہیں. جو پینٹ شرٹ والا ہے نا, جیکٹ جس نے پہنی ہوئی ہے, نظر نہیں آ رہا جس نے جیکٹ کے اندر سے نکالا ہے, وہ پسٹل دکھائی دے رہا ہے نکال رہا تو وہاں سے. یہ نئے اس لیے مان لیے جائیں, نئے, آپ نے کہا نئے ڈاکو, اس لیے مان لیے جائیں کہ انہوں نے CCTV کیمرے آف نہیں کیے, سوئچ آف نہیں کیا پیچھے سے, DVR لے کے, یہ سارا کچھ ہے. یہ اس لیے لگتا ہے کہ نوخیز ہیں. انہوں نے سب سے پہلے ان تینوں کو ہینڈز اپ کیا, جو کاؤنٹر والے ہیں, اس لڑکے نے جو اینڈ پہ شلوار قمیض والا, جس کا بعد میں نام اشرف پتہ لگا ہے. تیسرے جو باہر کھڑا تھا گیٹ کے بالکل قریب, وسط تھا ریسٹورنٹ کا, اس نے گاہکوں سے کہا, خاموش رہو, بولنا نہیں. ایک بچہ گود میں, ایک اس کے ساتھ بہن اس کی, اور میاں بیوی, 4 لوگوں کی فیملی. ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, بچہ آپ کے ساتھ. وہ دوسرے والے اس دوران کانپتے دکھائی دے رہا ہے ویڈیو میں, وہ کانپ رہی ہے ایک فیملی دوسری سامنے بیٹھی ہے. ان کو انہوں نے یہ تسلی دے دی, جو قریب کھڑا تھا ان کے جیکٹ والا, کہ آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن کھانا کون کھا سکتا تھا, وہ جو بھی فاسٹ فوڈ ہے وہ کہاں ہضم ہوتا ہے, نوالا منہ میں نہیں جاتا. ان کو بھی بندوقیں, ان کو بھی سر کو, سب کو یرغمال بنا لیا. سب سے پہلے انہوں نے موبائل اکٹھے کیے, 5 موبائل اکٹھے ہوئے اسی ریسٹورنٹ کے اندر سے, 2 ملازمین کے, 3 گاہکوں کے, 5 وہ اکٹھے کیے. سب کے پرس نکلوا لیے. ایک خاتون کا پرس جو کاؤنٹر پہ پڑا تھا, وہ تھا پرس اس خاتون کا جو ملازمہ تھی, کیش پہ بیٹھی تھی اس ریسٹورنٹ کے. اس کا پرس اٹھایا, اس نے پرس, اسے چھینا نہیں ہے, پرس اٹھایا, اس پرس اٹھا کے وہ ایک بندہ سارا اکٹھے کرتا رہا, اپنی جیکٹ میں ڈالتا رہا, چیزیں وہ ڈال لی اس نے. پھر وہ بڑا, وہ خاتون شاید پرس لینا چاہتی تھی یا کیا تھی, وہ بڑا اس کی طرف, اس کی چیخ نکل گئی. وہ چیخ نکلی, ایک دم گر کے بے ہوش ہو گئی. وہ پہلا واقعہ یہ ہوا, وہ اس کے اندر ریسٹورنٹ کے, وہ بے ہوش ہو جاتی ہے. وہ بے ہوش ہوتی ہے, ساری فیملی سے سب اکٹھا کیا بڑے سکون کے ساتھ, کوئی اجلت نہیں, کوئی جلد بازی نہیں, کوئی کچھ نہیں, کیونکہ یہ شاپ رابرز تھے, دکانوں کے اندر, گھروں کے اندر نہیں, ہاؤس رابری نہیں کی انہوں نے, دکانوں کے ایکسپرٹ تھے. نیا اس انداز سے کہنا کہ جی وہ پہلی دوسری تیسری واردی اور بات ہے. شادرہ میں انہوں نے 4 دکانیں بیک وقت لوٹی تھی, نوا کوٹ میں 3 ہی اکٹھی لوٹی تھی. یہاں یہ ریسٹورنٹ بڑا انٹرنیشنل چین, اور ان کو پتا تھا کہ یہاں مالدار لوگ آتے ہیں, اور ان کا کیش کاؤنٹر بھی بھرا ہوتا ہے ہر وقت کیش سے. اور کتنی دلیری ہے کہ آپ جا رہے ہیں ایک ریسٹورنٹ کے اندر اور وہاں سے سب کو لوٹ رہے ہیں. اب یہاں 2 باتیں آپ سمجھیں, ان کی دیدہ دلیری اپنی جگہ پہ ہے. ڈاکو ہیں وہ تو, یو کل دا مین, ان کا فارمولا ہوتا ہے, یو کل دا مین ادروائز یو گیٹ کلڈ, کہ اگر آپ نے نہیں مارا, سختی نہیں کی, شدت نہیں اپنائی, تو آپ مارے جاؤ گے, قابو آ جاؤ. اب یہاں ایک اور جملہ ہے محترزہ,
ایک بات کہی جا رہی ہے بڑے عرصے سے پنجاب میں، بالخصوص لاہور میں، کہ سی سی ڈی کے بننے کے بعد شہری اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں، ڈاکوؤں کے سینوں پہ، دماغوں پہ، آنکھوں پہ، ہاتھ پہ، قد کاٹھ پہ، جسم پہ سی سی ڈی کا خوف طاری ہو گیا۔ ایسے ہی ہے ابھی بسنت کے دنوں میں جو ایکٹر ایکٹریسز لاہور آئی ہوئی تھی بسنت کے دنوں میں، تو وہ کراچی جا کے بیان دے رہی ہیں کہ لاہور سے اچھا کوئی اور شہر ہے ہی نہیں، محفوظ تصور کیا جاتا ہے، بات ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں۔ اچھا اب سنیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ سی سی ڈی کے قیام کے تشکیل کے بعد کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کی ماں بہن کو چھیڑے، ایسے ہی سرے بازار آواز کسنے کا بھی جرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا کوئی۔ یہ دعوے کیے جاتے کہ رات کو 2 بجے آپ نکلیں، سونا پہن کے جتنا مرضی جائیں، آپ کو کوئی آپ دیکھے گا سب نہیں۔ محفوظ تصور کریں، یہ محفوظ پنجاب کا ایک تصور تھا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا جب بڑی تواتر کے ساتھ لوگ مر رہے تھے کہ یہ مصنوعی عارضی تحفظ ہے، اور جب یہ ڈاکو آئے گا تو لائف سٹیک پہ آئے گا۔ ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں میں دیکھا، جنوری کا پورا مہینہ کہہ لیں اور فروری کے پہلے 2 ہفتے اس طرح سے نیوز نہیں آ رہی تھی کہ نیفے میں پسٹل چل رہا ہے یا ساتھیوں کی فائرنگ سے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی نیوز سامنے نہ آنا، اس طرح کے واقعات سامنے نہ آنا، اس کی وجہ سے جو ڈاکو بلوں میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل آئے، سڑکوں پر آ گئے، اور رمضان کے مہینے میں یہ سب کچھ ہوا ہے؟ یہ بوجوہ ہے رمضان میں، عید سے قبل عید ڈکیتیاں کہتے ہیں، عید ڈاکے کہتے ہیں، عید چوریاں کہتے ہیں، اور ڈکیتوں نے بھی تو عید منانی ہے عید نا۔ منانی۔ انہوں نے یہ کام کیا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سی سی ڈی جو ہے نا خاموش ہو گئی تھی تو وہ سرگرم ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ سی سی ڈی بوجوہ خاموش ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تھا، جو اصل وجہ بنا کیس، وہ مقدمہ تھا بھاولپور کے ایک ہی خاندان کے 3 بھائی اور 2 بہنوئی، ان کے 1 بہنوئی اور بھائی اس کا، اور 3 بھائی سگے، 5 افراد، جو زبیدہ بی بی کیس ہے، اس پہ ہائی کورٹ نے ان کو تنبیہ کی اور حکم جاری کیا ایف آئی اے کو، حکم یہ دیا کہ اس کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کی جائے عدالت میں۔ ملک کے معروف قانون دان، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار جو آفتاب باجوہ صاحب ہیں، وہ پٹیشنر ہیں، وہ کونسل ہیں اس زبیدہ بی بی کے، چونکہ ان کے علاقے کے وہی کرم پور، وہاں جہاں کے وہ رہائشی ہیں آفتاب باجوہ صاحب، ان کے علاقے میں واقعہ ہوا تھا۔ انہوں نے کیس کیا، یہ میں نے آپ کے ناظرین کو یہ بتایا تھا، وہ ریکال کر رہا ہوں کہ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ بھی ہائی کورٹ کے بڑے سینئر جج ہیں، انہوں نے ایک کسٹوڈین ڈیتھ، پولیس کی حراست میں، اگر پولیس کوئی کی مارا جاتا حراست میں ایجنسی کسی بھی ادارے کی کسٹڈی میں جو شخص مرے گا اس کی انکوائری ہے، ایف آئی اے کیا کرے گی۔ اب یہ آرڈر جو تھا نا، اس کے تناظر میں، تسلسل میں آفتاب باجوہ صاحب نے ریٹ کی سی سی ڈی کے خلاف، جس کے بعد سی سی ڈی نے کچھ سرگرمی اپنی کم کر دی، سپیڈ کم ہو گئی۔ سپیڈ کم ہو گئی۔ تواتر کے ساتھ نیفے میں پسٹل چلنا یا بندوں کا مارا جانا، ساتھیوں کو چھڑانے آنا، یہ واقعات جو تھے یہ کم ہونے لگے۔ یہ اصل ریزن اس کی یہ تھی۔ اب تازہ ترین ایک جملہ سن لیں، آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، آج سماعت تھی آفتاب باجوہ صاحب نے، اسی کیس کی ایک تاریخ تھی، اس میں عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ انکوائری کر کے ایف آئی اے رپورٹ پیش کرے۔ وہ رپورٹ 1 ماہ ہو گیا نہیں پیش ہوئی۔ جب نہیں پیش ہوئی تو آفتاب باجوہ صاحب نے ایک سپلیمنٹری پٹیشن کی کہ عمل درآمد، ایگزیکیوشن فائل کی کہ عمل درآمد کروایا جائے، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں وغیرہ۔ آج عدالت عالیہ کے فاضل جج جو ہیں، انہوں نے یہ شوکاز دے دیا، ڈی جی پنجاب ایف آئی اے جو ہیں ان کو شوکاز دیا آج ٹوڈے کے، کہ آپ 3 دن میں یہ بتائیں کہ آپ نے تاخیر کیوں کی، عدالتی احکامات پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ شوکاز ہے، یہ شوکاز دیا ہے آج آفتاب باجوہ صاحب سے میری بات ہوئی، باجوہ صاحب نے بہت ڈیٹیل بتائی مجھے کہ اس کیس میں کیا صورتحال ہے۔ تو وہ جو معاملہ تھا، اس وجہ سے سی سی ڈی محتاط ہو گئی۔ لیکن سی سی ڈی کا اس میں معاملہ جو ہے نا وہ علیحدہ بات ہے، میں علیحدہ بات کر رہا ہوں۔ ڈاکو جو ہے نا، جب وہ خوف کے مارے آتا ہے کہ میں قابو آ سکتا ہوں، تو سب کچھ کر گزرتا ہے، اگلے کو مار دیتے ہیں سامنے۔ جتنا ٹیرر کریٹ کیا گیا ریسٹورنٹ میں لٹن روڈ کے، جس طرح یرغمال بنایا چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، معصوم بچوں پہ، جو گنے تانی، خواتین کو ہراساں کیا، عملے کو یرغمال بنا کے ان کو لوٹا، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ حکومت کے لیے بھی چیلنج تھا اور پولیس کے لیے بھی، سب کے لیے۔ اب یہ
واقعہ تو ہو گیا. ٹریس کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس کو شاباش کس چیز کی دینی ہے. دیکھیں ہم پولیس کے ایکٹ کی خرابی کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ فرض ہے ہمارا بطور جرنلسٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فرائض منصبی میں یہ شامل ہے کہ پولیس کے ایکٹ کو، پولیس کی شکل تھوڑی ہے کہ وردی بری لگتی ہے مجھے، میں تو اس کے ایکٹ کی تعریف کرتا ہوں، ایکٹ کو ہی تنقید کا نشانہ بناتا ہوں. ایکٹ یہ تھا جس کو تنقید کی جائے، وہ یہ ایکٹ کہ لاہور خاک محفوظ ہوا ہے کہ جہاں لٹن روڈ جیسا معروف تجارتی شاہراہ جو ہے، سرے شام افطاری کے وقت اس میں ڈاکو گھس جاتے ہیں، اور وہی ڈاکو کہاں سے ہو کے آتے ہیں؟ نواکوٹ سے، اس سے پہلے شادرے سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ گھس گئے. یہ تنقید کی بات ہے، تنقید کی جانی چاہیے اس پہ، اور میں کنڈیم کر رہا ہوں اس کو. لیکن پولیس کو شاباش دینی چاہیے اس بات کی، جو آپریشنل پولیس ہے. فیصل کامران صاحب کی سربراہی میں ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں لاہور کے، بڑے مستند قسم کے، بڑے سرگرم اور بڑی کنوکشن کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہیں، اور وہ ڈسپلن کرتے ہیں. ہاں، میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات اور ہے، وہ جو کھلی کچہری لگانے کا ساتھ لگانے شروع ہو گئے ہیں، فیصل کامران صاحب نے آغاز کیا تھا اپنے دفتر میں، وہ اس سے بھی ایک اور بات اسے بڑھ کے، وہ میرٹ کے آدمی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ آنی تلوار ہیں، ایسے خوفناک قسم کی کہ ان سے چور ڈاکو، محکمے کے چور ڈاکو جو ہیں، پولیس جو ہے کرپٹ محکمے کے چور ڈاکو، وہ خوف کھاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، ایسی ہے. میرٹ پہ اسٹو لگاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ہر روز دوسرے دن تبدیل نہیں مانتے نہیں. یہ میرٹ کا جو انہوں نے بالادستی کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. ان کی پولیس نے اس کو ٹریس کیا ہے. کیسے کیا؟ یہ بتاتا ہوں آپ کو. یہ جو آپریشنل پولیس ہے نا، اس میں ایس ایچ او شادرہ، ایک ان کا ASI، 3-4 کانسٹیبل. انہوں نے CCTV فوٹیج دیکھنے کے بعد رابطہ کیا SP CRO سے. دوسرا کریڈٹ کس کا ہے؟ انویسٹیگیشن کا حصہ ہے CRO، کرائم رجسٹریشن آفس جو ہے، آفیسر یا آفس، وہ ہے انویسٹیگیشن کا ایک ونگ. ان سے رابطہ کیا SP CRO سے، اور ان سے کہا کہ ہم نے فنگر پرنٹس اٹھا لیے ریسٹورنٹ سے، شادرے کی دکانوں سے، نمک کی شاپ سے. وہ فنگر پرنٹ میچ کر گئے آپس میں، فورینزک ایکسپرٹس نے میچنگ کر دی اس کی، اور ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں. اور پولیس کے ریکارڈ میں تھے وہ جاتے ہیں CRO میں، CRO سیکشن ان کو بتاتا ہے کہ یہ بندے ہیں، یہ ان کا ریکارڈ ہے. سارے چیک کرتے ہیں، نادرا جاتے ہیں، نادرا سے پتہ کرتے ہیں، وہ میچ ہو جاتے ہیں 3 لوگوں سے جن کا تعلق شیخوپورہ، نارووال، ننکانہ صاحب، 3 جگہ سے، 3 اضلاع سے تعلق. وہ کہتے ہیں یار یہ ایک جگہ کے رہنے والے نہیں، ملے کیسے؟ مزید تفتیش تحقیق کرتے ہیں. پتہ یہ لگتا ہے کہ لاہور کی ڈسٹرکٹ جیل سے یہ تینوں لوگ جن کے ان کے جیل میں تو سارا کچھ فورینزک ایکسپرٹس نے رکھا ہوا ہے، وہ ان کا ریکارڈ ملایا جاتا ہے کہ جیل سے 3 لوگ رہائی پا کے گئے ہیں ابھی. اچھا، جیل میں یہ بیٹھ کے ساری پلاننگ کرتے رہے، جیل میں پورا گینگ بن گیا. نئے اس لیے کہہ رہے ہیں نا، نئے باہر آ کے نئے ہیں نا. یہ پہلے مختلف مقدمات میں گئے ہیں، اور اس کی تصدیق بھی ہونی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ ان کا انجام جو ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں یا کوئی اور ہیں، یہ اس تصدیق بھی ہونی ہے. یہ بات کی بات ہے. فی الحال اتنا سمجھیں کہ جیل حکام نے، CRO سیکشن نے شادرہ پولیس کی کاوش، جد و جہد، اس کو کامیاب بنایا. فورینزک ایکسپرٹ نے اس پہ مورد تصدیق ثبت کر دی، اور پتہ لگا کہ یہی 3 لوگ جو ہیں یہ رہائی پا کے گئے ہیں عدالتی حکم کے تحت، اور یہ باہر گئے ہیں، اور باہر جا کے انہوں نے گینگ بنایا ہے. اب پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جیل کے ریکارڈ کے مطابق یہ اکٹھے ایک بیرک میں بھی رہے. اچھا، جیل میں گینگ بنا. اب دوسرا تنقید کا معاملہ، بھائی جیل تو اصلاح خانہ ہے، عقوبت خانہ. پاکستانی جیلیں تھوڑی ہیں نیم صاحب. انڈیا کی جیل اس سے زیادہ بدتر ہے. انڈیا کی تہاڑ جیل، گجرات جیل، جو بڑی ہائی سیکیورٹی رسک کہتے اور ہیں، آج سے تھوڑی ہے، 47 سے ہے ہائی سیکیورٹی جیل. وہاں بیٹھ کے لارنس بشنوئی جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ساتھی بھی کر رہے ہیں، انمول بشنوئی بھی کر رہے ہیں. ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ہے، یہاں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جیلیں، بالخصوص پنجاب کی جیلیں، وہاں کرمنل کہا بھی جاتا ہے، ایک روایت تمثیلاً روایت وہ یہ کہی جاتی ہے کہ جو بندہ 5% ملزم یا مجرم ہوتا ہے،
وہ جیل میں جا کے 105% بن کے آتا ہے. کئی لوگ تو تصیب اصلاح بھی ہوتی ہے, کئی صحیح ہو نمازی گئے, بن کر آ جاتے ہیں. نمازی پرہیزگار بن جاتے ہیں, کئیوں کو تو عقل آ جاتی ہے, لیکن جو سبق نہیں لیتے ان کا حشر ان تینوں جیسا ہوتا ہے. اب یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک شخص جو میرا ہم نام ہے نعیم, اس کا دوسرا ساتھی اشرف, تیسرا کبیر. یہ نعیم کے بارے میں کہتے ہیں نعیم انیری, عرفیت ڈالتی ہے نا پولیس, نعیم انیری, انیری کہتے ہیں اندھیری کو, آندھی. یہ جتنے آندھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب کھڑکیوں سے نہیں, چھتیں پھاڑ کے نہیں, وہ کسی طرح بھی داخل ہوئی تھی آندھی جو ہے. طریقہ آندھی کا تو یہ ہے نا, آندھی تو آتی ہے ایسی بے ربط سی. اب یہ انیری کہتے تھے اس کو, نعیم انیری, اور یہ تین یہی لیڈر ہے گرفتار اس گینگ کا. یہ گرفتاری کی بات کی. اب تنقید کا پہلو کیا ہے کہ جیل میں ان کی اصلاح کی بجائے ان کو جرم کی راستے کی سہولتیں فراہم کی گئیں کہ وہ باقاعدہ مجرم بن جائیں. پہلے کس جرم میں گئے تھے؟ چھوٹی موٹی چوری, اقدام قتل کا ایک ملزم بھی ہے اس میں. یہ تینوں وہاں جا کے ایسے کرمنل بنے کہ انہوں نے ذریعہ روزگار, ذریعہ معاش بنا لیا جرائم کو. اور سب سے پہلے انہوں نے ڈکیتی کی شادرے میں, پھر انہوں نے ڈکیتی کی جو پولیس بتا رہی ہے, پولیس کے بقول ہے, ریکارڈ پولیس کا ہے, ابھی تک ہم پولیس کی انفارمیشن پہ چل رہے ہیں. اور تیسرا انہوں نے نواں کوٹ اور اس پہ لٹن روڈ میں کر لیا, شادرہ, نواں کوٹ, لٹن روڈ. یہ جب تیسری واردات کی, دیکھیں ہمارے ناظرین ہمیں کومنٹس میں کہتے ہیں کہ جی آپ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں ڈاکو کو, چور کو, مجرم کو, قاتل کو, اغوا کار کو, سہولت کار کو, اس کے دہشت گرد کو. ہم اسے ہیرو نہیں بناتے, ہم حالات اور حقائق ثبوت کے ساتھ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں, اور یہ پبلک کے سامنے, عدلیہ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عدلیہ اس کا فیصلہ کرے, اور انجام بھی تو بتاتے ہیں, پھر انجام بتاتے ہیں. کیس میں ہوا. دوسری بات, اچھا نعیم صاحب, ادھر میں آپ کو ٹوکوں گا. اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک ہائپ بن گئی, کیونکہ ریسٹورنٹ میں جو فیملیز تھی, جو بچے تھے, ان کو انہوں نے یرغمال بنایا. اگر وہاں پر یہ فیملیز نہ ہوتی, جس طرح سے نواں کوٹ میں یا شادرہ میں دکانوں پر ڈکیتی کی, اس طرح سے ڈکیتی کر کے یہ چلے جاتے, تو اتنی جلدی پکڑے جاتے جو ان کا حال ہوا وہ ہوتا. نہیں, ایک تو یہ انٹرنیشنل چین تھی, فیملیز تو تھیں, ریسٹورنٹ میں فیملیز آتی ہیں, اور افطاری کے وقت تو فیملیز آتی ہیں. وہ ویڈیوز وائرل ہوگی نا, غیر ملکی چین تھی. اور میری اطلاع یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں, عرب سٹیٹس خاص کر, ان کے طرف سے بڑا پریشر تھا اس پہ. ایک دوسرا, پنجاب حکومت کے, پنجاب پولیس کے تمام دعووں کی رٹ جو تھی وہ چیلنج ہو رہی تھی. ایک اور بات بتاؤں, اس سوشل ایشو کے طور پہ اس کو لیا گیا نا, ہائپ کریٹ ہو گئی, وائرل ہو گیا. اس میں کتنے ہی کمنٹس ہیں متاثرہ فیملی جو ریسٹورنٹ بیٹھی ان سمیت, عملے کے, انتظامیہ کے اہلکاروں سمیت, ان کا یہ سوالیہ نشان سامنے آیا, کہاں ہے CCD؟ اس ڈکیتی کے بعد لٹن روڈ ریسٹورنٹ ڈکیتی نے اس بات کو پروموٹ کیا کہ کہاں ہے CCD. اچھا مجھے یہ بات بتائیں, کیا ان کی گرفتاری CCD نے کی؟ نہیں, میں نے آپ کو بتایا شادرہ پولیس, لوکل پولیس, کریڈٹ جس کا ہے اس کو دینا چاہیے. CRO سیکشن, فورینزک ایکسپرٹس, جیل حکام, جہاں جہاں خرابی ہے وہاں خرابی کہتے ہیں, ان ساروں نے مل کے یہ کیا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ مقابلہ لوکل پولیس نے کیا, آپریشنل پولیس, لوکل پولیس نے. لیکن کریڈٹ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں نا, کریڈٹ CCD کو دیا گیا کہ یہ کام اگر میں گھر میں سو رہا ہوں رات کو اور میرے نیفے میں پسٹل چل جائے, کریڈٹ جانا ہے اس کو ہی, CCD کو. کیوں؟ وہ اس کام کے ایکسپرٹ وہ ہیں, ایکسپرٹ ہی ان کے کھاتے میں ہے نا, تو کریڈٹ بھی ان کے کھاتے میں جائے گا, نیم پلیٹ ان کی لگے گی, نیم پلیٹ ان کی لگے گی. اچھا, اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا کریڈٹ پولیس والے, لوکل پولیس والے جان بوجھ کے نہیں لیتے کہ ہم کیوں انکوائریاں بھگتے ہیں. اور یہ جو شارٹ کٹ وے نکالا کہ ساتھی چھڑوانے آئے, یہ نکالا بھی اس لیے گیا ہے کہ جوڈیشل انکوائری نہ ہو. لیکن ہائی کورٹ میں زیر سماعت مقدمات جو آفتاب باجوہ صاحب کر رہے ہیں, ان میں تو کسٹوڈیل ڈیتھ ہے کہ جس کی کسٹڈی میں مارا گیا. اچھا, اس کے اندر بھی کہانی وہی ہے کہ ریکوری کے لیے لے کر جا رہے تھے اور وہاں پر ساتھی چھڑوانے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ ایکسپرٹ سارے مل گئے پولیس اور جیل سمیت, تو انہوں نے یہ
اصل میں ثبوت تو نہیں اس طرح کا، لیکن نتائج یہ دکھاتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جیل سے رہا ہوئے. آپ کو اس بات پر ڈاؤٹ ہے کہ ریسٹورنٹ کے اندر یا دکانوں پر جنہوں نے ڈکیتی کی اور پھر جو مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے وہ سیم تھے؟ یہ مجھے شک اس وقت تک، دیکھیں میری بات سنیں، جب تک کوئی فورم، کنسرنڈ فورم کسی بات کی تصدیق تائید نہ کر دے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تک شناخت کی گئی ہو، اگر میرے سامنے ایسی کوئی مثال نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے کہ ریسٹورنٹ کے عملے نے، متاثرین نے، فیملیز جو کھانا کھا رہی تھیں انہوں نے، یا نواں کوٹ والے اور شادرہ والے جو متاثرین ہیں، مدعی ہیں مقدمات کے، انہوں نے اگر ان کو شناخت کر لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں شناخت کیا تو وہ شناخت کر لیں گے. لیکن بادی نظر میں لوگ وہی لگ رہے ہیں، میرے لوگ وہی لگ رہے ہیں. لیکن میں تو کنفرمیشن چاہ رہا ہوں ان متعلقہ اداروں سے، ان متعلقہ شخصیات سے، ان مدعیوں سے. دیکھیں جرائم جو ہے نا، جرم، اس کا پروسیس مکمل نہ ہو تو وہ مجرم زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کرائم کاسٹ پہ، جس میں 2 بھائی آدم خور تھے. جی ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟ بکر کے رہنے والے تھے، دریا خان تحصیل کے. ان کو 2 بار عدالت سے سزا ہوئی. ایک دفعہ سیشن سے، لوور کورٹ سے ہوتی، اور دوسرا دہشت گردی عدالت سے. 2 بار پولیس نے ہر بار ان کو تحفظ دیا. کیوں بھلا؟ کہ ان کو ہجوم نہ آ کے مار دے. متاثرین کے کچھ لوگ جو ہیں بفر کے آئے، حملے ہوئے ان کے گھر پہ نا، ان کا گھر ایسی جگہ پہ منتقل کر دیا، ان کو کرائے پہ گھر لے کے دیا جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا سنگم تھا. نہ پنجاب کی پولیس وہاں جاتی تھی، نوگو ایریا سمجھ لیں، اور سرحد کی پولیس یعنی خیبر پختونخوا کی دور تھی. ویسے ایسے لوگوں کی جیسے یہ بات کر رہے ہیں آدم خور جو ہیں، ان کو پولیس حراست میں، جیل میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ باہر نکلیں گے، ان کی جان کو تو خطرہ ہو گئی، لیکن یہ جس طرح کے ماضی میں کام کر رہے تھے یہ عادی ہیں. وہ دوبارہ آ کے سرگرم ہو گئے. یہ دونوں بھائی بکر کے دونوں سرگرم ہو گئے. اب یہ جو تینوں ہیں، یہ نئی منیری، اشرف اور کبیر، یہ بھی آ کے سرگرم ہوئے، ڈکیت بنے جیل سے نکلنے کے بعد. ان تینوں کا مبینہ پولیس مقابلہ، جیسے بھی پولیس مقابلہ ہوا، جسٹیفائڈ آپ کو لگتا ہے؟ ٹھیک ہوا؟ فیملیز کے ساتھ انہوں نے جو کیا، بچوں کے ذہنوں سے کبھی وہ چیز نہیں جائے گی. ایک ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ایک ہے جسٹیفیکیشن، ایک ہے لافل لیگل پروسیس. یہ لافل لیگل پروسیس سے نہیں گزرے. ٹھیک ہے، میں اس کی حمایت کر سکتا ہوں، مشروط حمایت. کیوں؟ یہ ظالم تھے. ظلم کا راستہ روکنے کے لیے خدا نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا ہے، کچھ میں سمجھتا ہوں اداروں کو پیدا کیا ہے ظلم کا راستہ روکنے کے لیے. یہ تصدیق ہو جائے، کنڈیشنل کہہ رہا ہوں، مشروط حمایت کر رہا ہوں. اگر یہ ہو جائے تصدیق کہ جی انہوں نے ہی کیا تھا سارا کچھ، ان کا ہاتھ روکنا ضروری تھا. وہ شادرہ پولیس نے روکا، آپریشنل ونگ نے روکا، CRO سیکشن نے روکا، CCD نے روکا. جس نے روکا اس کو کریڈٹ دیں یا نہ دیں، لیکن ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتا میں اس کو. اگلی سٹوری کی ہم بات کرتے ہیں. شادمان کا یہ کیس ہے جہاں پر ایک شوہر نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا. سٹوری کیا ہے؟ آپ نے پوری ڈیٹیل لی ہے اس پر. بٹ صاحب یہ میرے گھر سے چند گز کے، چند قدم کے فاصلے پر ہے. آپ نے سارا دیکھا جا کر؟ سارا جا کے دیکھا میں نے، جائب ہوا. بختاور نامی 30 سالہ خاتون، بڑے خوبصورت بچے اس کے، 12 سال پہلے اس کی شادی ہوئی، اور بڑی امیر فیملی سے، امیر فیملی سے، بہت امیر کبیر فیملی سے، تاجر برادری. ان کی شادی اسماعیل سے ہوتی ہے، قاتل جو ہے مبینہ قاتل جس کو پولیس نے مرکزی ملزم گردانا ہے، اس سے شادی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے المناک پہلو، غمناک پہلو، افسردگی سے فاقے سے بھرا ہوا کہ اس کے نہ صرف اسماعیل کے بلکہ اس کے گھر والے یعنی سسرال، یہ جو بختاور کی سسرال ہے وہ ذہنی طور پہ لالچی ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ سونے کی چڑیا لگ گئی ہے اور اس کو جتنا نچوڑ سکتے ہو، دبا سکتے ہو، اس پہ پریشر ڈال کے اس کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہو، اتنا فائدہ ہوگا. اور نچوڑا بھی نا، آپ دیکھیں نچوڑا کیسے، جو کچھ اصل بات کیا ہے، لالچ میں آئے کیوں ہے، یہ سوال ہے نا. یہ نفسیاتی پہلو، اس کا کیس کا نفسیاتی پہلو دیکھیں. اس کے والد صاحب یہ کہتے ہیں، جو مقدمے کے مدعی ہیں بختاور کے، غمزدہ والد ہے بیچارہ، بوڑھے ہو گئے.
وہ کہتے ہیں کہ 12 سال قبل جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اسے 150 تولہ سونا. 150. میرا خیال ہے کہ شاید بچی کو والدین نے سونے میں ہی تول دیا, ایسے ہی ہے. اور ہیرے جواہرات بھی تھے. 150 تولہ سونا, نمبر 1. نمبر 2, اسے جو کچھ دیا اس میں ایک کمرشل پلاٹ, DHA کا کمرشل پلاٹ, وہ بھی کروڑوں میں. پھر ایک دکان DHA میں, مطلب پورا اس کو دولت میں تولا بچی کو. اور پیٹ نہیں بھرا اس سے سسرال والوں کا؟ مزید لالچ بڑھ گیا, پیسوں کا مطالبہ کرتے رہے. مطالبہ ایسا کیا کہ اس نے یہ کہا کہ 3.5 کروڑ روپے ہم مجھے اور دو, میں نے کاروبار کرنا ہے. شوہر نے, داماد نے اپنے سسر سے کیا کہا؟ 3.5 کروڑ اور دو. 1 کروڑ روپیہ سسر نے اپنے ملازم کے ہاتھ بھجوا بھی دیا. اور جھگڑا 2 کروڑ پہ ہوا. 2 کروڑ باقی لے کے آ. صرف جھگڑا نہیں ہوا, بچوں کے, اپنے بھائیوں یعنی دیوروں کی, اس کی بختاور کے, ان کے اور والدین سسرال, سسر ساس, ان کی موجودگی میں بختاور پر سخت تشدد کرتا تھا, ایذا رسانی. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی سیٹس پلیئر والا کام تھا. کوئی منشیات کا عادی ہو نا, اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے نشے کی عادت پوری کرنے کے لیے جو علت ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے مار پیٹ کرے کہ جا لے گیا گھر سے بام باپ سے پیسے, دولت لے کے آ. دولت تو پہلے بھی مل گئی تھی, اب مزید جو 2 کروڑ کا مطالبہ تھا, 2.5 کروڑ کا, وہ مطالبہ برقرار تھا. اور مطالبہ پورا نہ کرنے پر اس نے تشدد کیا. ایک اور بات بڑی اہم, اس اسماعیل نے اپنی بیوی یعنی بختاور کے نام پہ جو گاڑی تھی وہ بھی فروخت کر دی تھی. اچھا. وہ بھی کوئی 50-60 لاکھ کی گاڑی. مطلب اپنے پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی دولت کی ہوس بھرنے کے لیے, اپنے مفاد کو مکمل کرنے کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے ہر حربہ انہوں نے اپنایا. اچھا, یہ سب کچھ کر بھی لیا, سونا بھی مل گیا, 1 کروڑ بھی مل گیا, گاڑی بھی بیچ دی, ڈیفینس کا پلاٹ اور دکان بھی ہے. جھگڑے کی وجہ کیا بنتی ہے کہ قتل کر دیا, گلا کاٹ دیا اس بغیرت نے؟ اس صفاقی سے قتل کیا, ایذا رسانی کے بعد. صرف قتل نہیں کیا, ایذا رسانی کے بعد. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. یہ مطالبہ ہر روز کرتا تھا پیسوں کا, اور لے کے اور لے کے, بھر نہیں رہا تھا. اس کے والد کے بقول, غمزدہ والد جو ہے, مدعی جو بنا مقدمے کا تھانہ شادمان میں, اس کے بقول اس بات پہ جھگڑا ہوتا تھا کہ ڈو مور. یہ ڈو مور جو ہے نا, یہ کئی واقعات میں, سیاسی ہوں, انتظامی ہوں, بیوروکریسی کے ہوں, پولیس کے ہوں, ان میں یہ لفظ ایسا بدبخت قسم کا ہے, بدطینت ہے, بدفطرت ہے یہ لفظ, ڈو مور. ڈو مور کا مطالبہ بڑھتا رہا. جب وہ نہ لا سکتی, کتنے لاتی, بچی بیچاری ذبح ہو گئی, کتنا لاتی, جب وہ نہیں لاتی تھی تو تشدد صرف اسماعیل نہیں کرتا تھا, والد کے بقول, پولیس کے بقول, پولیس بھی تصدیق کرتی ہے, میرا محلہ ہے, مجھے بتایا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ والدین دونوں, ساس سسر اس کے اسماعیل کے, وہ تشدد کرتے. دیور 2 جن کو نامزد کیا ہے مقدمے میں, وہ تشدد کرتے. 5 بندوں پہ مقدمہ ہے 302 کا, ساس سسر, دیور اور میاں, 2 دیور, 2 ساس سسر اور 1 میاں, 5 افراد پہ قتل کا مقدمہ. اور اس ٹائم پر گرفتار جو ہے وہ شوہر, صرف شوہر ہے, باقی سب گھر چھوڑ کے باہر گئے. چھاپے مار رہی ہے پولیس, پولیس چھاپے مار رہی ہے, گھر میں تالا ہے, تو آئیں, اب کہاں آئیں گے وہ. اچھا, ایسے کیسز کو CCD کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے تاکہ منشیات فروش جو ہیں ان کے CCD جو ہے وہ فل فرائی کر رہی ہے, مقابلے ہو رہے ہیں, جو ڈکیت ہیں وہ مارے جا رہے ہیں, نیفے میں پسٹل چل رہے ہیں, جو شوٹرز ہیں ان کو بھی ساتھی چھٹوانے آ جاتے ہیں. اب جو اپنی بیویوں کو ذبح کر دیتے ہیں ان کو انصاف کون دے گا؟ 5-6 واقعات میں CCD نے ان کو انصاف دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ, آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس کے کسی ایسے ایکٹ کی جو ماورائے عدالت ہے, ماورائے قانون ہے, ماورائے ضابطہ ہے, اس پہ کوئی لحاظ نہیں کرتا. لیکن میں اس کی حمایت کرتا ہوں مشروط اس بات کی بھی کہ اس طرح کے لوگوں کو اس انداز سے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اچھا, ایک موقف آیا ہے, اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے, میری بڑی وکیلوں سے, قانون دانوں سے, معروف قانون دانوں سے بحث ہوئی اس بات پہ کہ تاخیری حربے بہت ہیں انصاف کے حصول میں. ہو سکتا ہے, باقی تو فرار ہو گئے. اسماعیل کے والدین اور بھائی, دیور بچی کے, مقتولہ کے, وہ تو فرار ہو گئے.
ابھی تو پکڑے جانا ان کو دور کی بات ہے. وہ اسماعیل پکڑا بھی گیا ہے, ہو سکتا ہے اس کو شک کا فائدہ دے دے کوئی, ہو سکتا ہے کوئی صلح کی طرف ڈول ڈال دیا جائے, ہو سکتا ہے دونوں خاندانوں کو قریب لانے کے لیے دیت قصاص کا تذکرہ ہو جائے, ہو سکتا ہے وکیل ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں عدالت کو برسوں تاخیری عربے, ہو سکتا ہے جج چھٹی پہ چلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کیس ایسا بھی ہونا چاہیے جو مثال بنایا جائے, عدالتی پروسیس کے ذریعے سزا دی جائے. اور ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں, انہوں نے کہا ہے اس کیس پہ, نوٹس لیا ہے اس کا, آئی جی پنجاب نے بھی نوٹس لیا ہے, نئے آئے ہیں عبدالکریم صاحب, انہوں نے نوٹس لیا ہے اس بات کا, اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اب منطقی انجام جو ہے وہ عدالتی پروسیس کے ذریعے یا ماورائے عدالت ہے, یہ سوال موجود ہے. لیکن اسماعیل کی گرفتاری ڈالی گئی کہ نہیں ڈالی گئی, یہ سوال ہے. آپ نے دیکھے پچھلے 72 گھنٹوں میں ہمارے سامنے ایک لسٹ آتی ہے, نیوز آتی ہے کہ 61 پولیس مقابلے ہوئے ہیں مبینہ پنجاب بھر میں. وہ جو بات پہلے میں کہہ رہا تھا کہ سی سی ڈی میں ذرا سستی آئی تھی, پھر سے فاسٹ ٹریک پہ معاملات چلے گئے ہیں. جن ساتھیوں نے, ہمارے ناظرین نے, پبلک نے, شہریوں نے الجزیرہ کی رپورٹ دیکھی ہے اپریل 2025 سے جنوری 2026 تک, سے زائد 900 سے زائد پنجاب میں مارے گئے ہیں. ان میں 80% ساتھی چھڑانے آئے تھے, 20% حفاظت خود اختیاری کے تحت فائرنگ کی گئی, سیلف ڈیفنس میں. پولیس کا یہ موقف ہے. ان میں سے ایک کی بھی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. حکومتی پالیسی ہے. اب یہ حکومتی پالیسی ہے, عدلیہ کیوں خاموش ہے؟ آپ بتائیں. اگر دیکھیں حکومتی پالیسی ہے تو عدلیہ ہر طرح کے ہر فرد کو کسی جرم میں ملوث ہو تب بھی اس کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا عدلیہ کی ذمہ داری ہے. اچھا, آرٹیکل جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ریفرنس دیا ہوا ہے زبیدہ بی بی کے کیس کا, وہ جو 5 ایک ہی خاندان کے مارے گئے ہیں. میں نے بتایا آفتاب باجوہ صاحب اس میں کونسل ہیں, ان سے میری بہت گفتگو, بہت ڈیبیٹ ہوئی اس پہ. ان کے فرزند جو بیرسٹر مجدد باجوہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی موجودگی میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, ہاتھ کیوں نہیں رک رہا؟ انہوں نے کہا ہاتھ اس لیے نہیں رک رہا کہ جرائم نہیں رک رہے. اچھا, ماضی میں بھی تو اسی طرح سے ہیومن رائٹس آف پاکستان کمیشن کی رپورٹس آتی ہوں گی جس کے اندر عابد باکسر کے مبینہ پولیس مقابلے ہوں یا عمر ورک کے یا XYZ جو بھی پولیس افسران اس ٹائم پر کرتے تھے, تب کچھ ہوتا تھا یا تب بھی کچھ نہیں ہوا, اور اب جو رپورٹ آئی ہے اب بھی کچھ نہیں ہوگا؟ بٹ صاحب آپ کو میرا وہ جملہ یاد نہیں ہے؟ میں نے کئی قانون دانوں سے پوچھا, ایک عدالت میں بحث تھی میرے اوپر, کیس کے دوران جرا ہو رہی تھی مجھ پہ, اور ملک کے معروف قانون دان, خدا مغفرت کرے, جج تھے خواجہ شریف صاحب, وہ اور ان کے نوید ڈار اور سارے میرے مخالف وکلا مجھ پر بحث کر رہے تھے ایک پولیس مقابلے کے حوالے سے. تو اس میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جج صاحب آپ, چودھری محمد یونس سیشن جج لاہور تھے, میں نے کہا آپ یا آپ کے کسی بزرگ سے آپ نے سنا ہو یا آپ نے دیکھا ہو کرسی منصب انصاف پہ, مسند انصاف پہ, آپ نے کبھی سنا ہو کسی کانسٹیبل کی لاش پڑی ہو, ڈیڈ باڈی, فیصلہ نہیں, سزا نہیں, لاش پڑی ہو کہ یہ کانسٹیبل پھانسی لگ کے آئے؟ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے. میں نے کہا خواجہ صاحب, ڈار صاحب, چودھری یونس صاحب, جج صاحب, عدالت میں بھرا ہوا مجمع, وکلاء کی بڑی تعداد. میں نے کہا کوئی شخص مجھے یہ بتائے کہ کسی نے پولیس کانسٹیبل کا, ایس پی بہت بڑی چیز ہوتا ہے, انسپیکٹر SHO بہت بڑا طاقتور ہے, ایک کانسٹیبل عام کاپ, پولیس کاپ, اس کی لاش پھانسی لگ کے, نہیں, سب کی بات الخاموشی نہیں ہے, منفی جواب. تو میں نے کہا میں آپ کو عدالت میں کھڑے ہو کے 100 مقدمات کی ایسی مثال پیش کروں گا کہ جس میں عدالت نے ثابت کیا کہ اس کو پولیس نے ماورائے عدالت مارا. اگر 100 افراد پہ عدلیہ ثابت کرتی ہے کہ مر گئے جعلی پولیس مقابلوں میں, منصوبہ بند پولیس مقابلوں میں, ساتھیوں کی فائرنگ سے جو بھی ہے, کسٹوڈیل ڈیتھ, اگر یہ ثابت کر دیا عدالت نے تو کسی کانسٹیبل کو بھی پھانسی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے نظام انصاف کے منہ پہ تماچا. نعیم صاحب, ابھی یہ 8 مہینے میں 900 کے قریب جو یا 900 سے زائد پولیس مقابلے ہو گئے, باشمول 900 سے زائد بندے مارے گئے, 900 سے زائد بندے مارے گئے, مقابلے 800 کچھ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پولیس مقابلے ہوئے عدالتوں میں کل کو ثابت ہوگا؟ میں نے یہ بات خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ
جو پولیس مقابلے میں رحیم یار مبینہ طور پر رحیم یار خان کے ساتھیوں نے چھڑانے گئے. ان کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن سے پوچھا یہ سوال, اچھا ابھی ریسنٹ پاس. میں نے خواجہ صاحب سے کہا جی کہ آپ سمجھتے ہیں آپ اتنا دعوے کر رہے ہیں, آپ نے 5 نام لے دیے 2 حکومتی شخصیات سمیت سیاستدانوں کے, آئی جی, سی سی ڈی کے سربراہ, مختلف لوگوں پہ آپ نے الزام لگا دیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ انہوں نے کہا بالکل سمجھتا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں میں رجیم چینج کا انتظار کر رہا ہوں. تب کیا ہو جائے گا؟ رجیم چینج ہوگی تو میں ان سے انصاف مانگوں گا جو انصاف دینے کی حیثیت اہلیت رکھتے ہیں. میں نے کہا فی الحال خاموشی. کہتے فی الحال میں نے یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا ہے. ایک اس دوران ایک درخواست بھی دی گئی عدالت میں اس کیس کے جوڈیشل ٹیفی بٹ کے حوالے سے, ہاں وہ لیکن مسترد ہو گئی. اب ایک نئی درخواست تیار ہوئی ہے. خواجہ اظہر گلشن صاحب, آفتاب باجوہ, یہی جن کا میں نے ان خواجہ اظہر گلشن صاحب نے آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کے ذریعے ایک نئی پٹیشن کی تیاری کی ہے, اور وہ صرف درخواست دائر کر دی جائے گی اور انتظار کیا کیا جائے گا, اندر کی بات بتا رہا ہوں, انتظار کیا کیا جائے گا جب رجیم چینج ہوگی. رجیم چینج ہوگا, طاقت کا اونٹ جو ہے نا کسی اور کروٹ بیٹھے گا, اختیارات کا اونٹ جو ہے وہ نئی کروٹ لے گا, تب اس کیس کو ری اوپن کیا جائے گا. درخواست تو موجود ہوگی تاکہ ٹائم بارڈ نہ ہو, یہ درخواست موجود ہوگی. تب جن لوگوں کے نام لکھے جائیں گے نا بڑے بڑوں کے, وہ پاکستان میں نہیں ہوں گے. اچھا, ابھی یہ جو الجزیرہ پر آرٹیکل لکھا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر جو حکومت ہے یا سی سی ڈی کے جو افسران ہیں, ان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ افسر کو نہیں پڑتا. میں نے کہا بھائی وہ جو معروف شخصیات کے نام 5 کے وہ لے رہے ہیں نا, اور جنہوں نے پریکٹیکلی کیا ان کے نام تو بعد میں, اور دیگر وہ دیگر میں جو ہیں وہ علیحدہ ہے. جن 5 بڑوں کے نام لے رہے ہیں ان میں سے ایک بھی پاکستان نہیں ہوگا. ان سب نے ویزے لگوا کے رکھے ہوئے ہیں. پھنس جائیں گے کون؟ یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. میں مشروط حمایت بھی کر رہا ہوں اس کے ساتھ, لیکن ایک بات یہ بھی کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے ہاتھ سے فائر مارا, مبینہ ساتھی جنہوں نے کہہ رہے ہیں, وہ جو مبینہ ساتھی تلاش کیے جائیں گے, وہ آئے تو کبھی نہیں سامنے, آج تک 50 سال 60 سال میں 60 سال کے تمام واقعات میں نے ریسرچ کر لیے ہیں, ایک ملزم سامنے نہیں آیا. جتنے واقعات حال ہی میں ہوئے ہیں تو بہت زیادہ ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے. یہ جن لوگوں کے پر واقعاتی شہادت ثابت ہوگی, پلیس آف اکرنس پہ, جائے وقوع پہ جن لوگوں کی موجودگی ظاہر ہو جائے گی, وہ بیچارے قابو آ جائیں گے, ان پہ گرفت آئے گی قانون کی. وکلا حضرات بھی. اچھا, اس میں نے ایک بات کہی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, آپ کے ناظرین کے لیے, کہ بہت بڑی ذمہ داری عدلیہ کی ہے. مسند انصاف پہ بیٹھے جو افراد ہیں, بالخصوص یہ ہماری خاتون چیف جسٹس پاکستان جو لاہور ہائی کورٹ کی ہیں, یہ چیف جسٹس پاکستان, کہ انہوں نے کئی واقعات پہ سو موٹا لیا اور انصاف بھی فراہم کیا. متاثرہ خاندانوں کو انصاف کی فراہمی عدلیہ کی ذمہ داری ہے نا, تو انہوں نے انصاف فراہم کیا تھا. ان پہ سو موٹو کیوں نہیں لیا گیا, خاموشی کیوں اختیار کی گئی؟ اسٹیٹ پالیسی میں کیا عدلیہ ایک فریق کے طور پہ شامل ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اچھا, لیکن نعیم صاحب ایک چیز دیکھیں نا, تیفی بٹ کا مبینہ پولیس مقابلہ ہو, یا یہ جو ابھی ریسٹورنٹ والے 3 ڈکیت تھے, جب ایسے لوگوں کے پولیس مقابلے ہوتے ہیں, جب نیفے میں پسٹل چلتا ہے, جو ایک عام شہری ہے نا, میرے جیسا, ہمارے کیمرہ مین جیسا, وہ خوش ہوتے ہیں کہ انصاف فوری مل گیا. بھائی فوری انصاف عدالت سے کیوں نہیں ملتا؟ مجھے آپ یہ بتائیں, کیوں ضرورت پیش آتی ہے سی سی ڈی بنانے کی, سی سی ڈی کو آپریٹ کرنے کی, سی سی ڈی کے اتنی بڑی ہائرارکی, اتنا فنڈز دے کے انہیں یہ اجازت دینے کی, لائسنس ٹو کل جو ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میرا تو سوال ہی یہ ہے, میں بار بار یہ تنقید کرتا ہوں کہ بھائی ہم کیوں نہیں انصاف کے وہ تقاضے پورے کیوں نہیں کرتے؟ پروسیس آف لافل ایکٹس. آپ دیکھیں نا, مثال لیتے ہیں نا, ابھی تیفی بٹ پہ بات ہو رہی ہے, ارشد امین چودھری کا قتل ہو, ٹیپو کا قتل ہو, تو اس کے بعد بھی بڑی ہو گیا تیفی بٹ. بلاج کا پھر قتل ہو جاتا ہے. بالاج کے قاتل جو ہیں اس کا آپ انصاف پورا سمجھتے ہو گیا ہے. ان کی فیملی تو سمجھتی ہے. غلط نہیں سمجھتی. کس نے کہا سمجھتی ہے؟ اگر سمجھتی ہوتی تو جاوید بٹ قتل نہ ہوتا. دیکھیں, تانے بانے جوڑ لیں, سارے ملا کے پڑھیں نا اس سارے کیس کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نئے بلاج, کسی نئے تیفی بٹ, کسی نئے جاوید بٹ کے قتل کی راہ ہموار ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یا پنجاب میں یہ اس بار جو سی سی ڈی بنی ہے یہ چلتی رہے گی, یا کچھ ٹائم تک چلے گی؟ سال نہیں پورا, ابھی نہیں ہونی ہے.
میں نے آپ کو پریڈکشن دی تھی NCCI کی کہ سال پورا نہیں کرے گی. اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ خاموشی چھا گئی تھی نا, اچانک سرگرمی کم ہو گئی تھی CCD کی. کچھ لوگ خاموش رہے, تعریف نہیں کی, کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی, کچھ لوگوں نے نعرے بھی لگائے CCD کہاں چلی گئی, کیوں نہیں مارتی ان کو, ہر طرح کا معاملہ تھا نا. لیکن اس کے باوجود CCD کی ضرورت محسوس کی جاتی رہے گی اگر عدالتی انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے, عدالتی پروسیس کے ذریعے ملزموں کو, مجرموں کو, کبھی قسم کے جرائم پیشہ افراد کو سزائیں نہ دی گئیں. اگر آپ نے یہ سسٹم ہی کرنا ہے نا, بدلنا ہے, تو پھر ایسا کریں نا, انجینئرز کی جگہ ڈاکٹر کو بٹھا دیں. آپ ایک چیز بتائیں, کیا اگلی حکومتوں میں CCD جیسا ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں تب بھی ایکٹیو ہوگا, یا پھر نئے نام سے نیا ڈپارٹمنٹ بن جائے گا؟ یہ پالیسیز ہوتی ہیں حکومت کی. بعض پولیس اعلیٰ افسران کہہ رہا ہوں, وہ حکومتی اشرافیہ کو, حکومت ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں کہ جرائم بڑھ جائے گا اگر اس کو روکا نہ گیا. انہوں نے کہا کیوں نہیں رکتا, کہ جی ہمیں روکنے کی اجازت دے دیں. اسے میں کہتا ہوں لائسنس ٹو کل, شوٹ ایٹ سائٹ. جب وہ جا کے کان میں یہ پھونک مارتے ہیں کہ اس کو روک سکتا ہے ایسا ادارہ بنا دیں. پہلے شخصیات, ہر شخص پولیس مقابلہ نہیں کرتا, فیک منصوبہ بند جو پلینڈ انکاؤنٹر ہے وہ نہیں کرتا. چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں. کئی واقعات میرے پاس ہیں جن میں لوگوں نے انکار کر دیا پولیس والوں نے مارنے سے, ان کا ہم نہیں مارتے. کئی واقعات میں تو ہر شخص تو نہیں کرتا نا. جو یہ کرتے ہیں انہی کے سرپرست جا کے یہ کہتے ہیں, اجازت لیتے ہیں کہ جی ہمیں اجازت دے دیں. وہ اجازت دے دیتی ہے حکومت. لیکن نئی آنے والی حکومت جو ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ اس پالیسی کو اسی پہ گامزن رہے, کنٹینیو کرے اس کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والا دور جو ہے, یہ جو موجودہ لوگ کر رہے ہیں ان کی گرفت کا دور ہوگا, اس کی بجائے کہ اس کی کنٹینیوٹی کا دور ہو. اس کے تسلسل کا دور نہیں ہوگا, ان پہ گرفت کا دور ہوگا. اور گرفت کا جب دور ہوگا تو سارے حساب لیے جائیں گے. جو اس ٹائم پر نئے IG صاحب آئے ہیں, کیا وہ اس حق میں ہیں؟ ان کی پالیسی ابھی صرف ایک جملہ ان کی طرف سے پالیسی کا آیا ہے, ان کے سٹاف کی طرف سے, کہ ان کے ایک پالیسی جملہ ان کے نام کے ساتھ, ان کا پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے DPR, ان کے نام کے ساتھ لفظ راؤ نہ لکھا جائے. باقی انہوں نے کسی طرح کا کوئی ایکٹ نہ کنڈیم کیا نہ تعریف کی اس کی. دوسرا, تبادلوں کا ریلا ہے, ہر دوسرے دن ایک نوٹیفیکیشن, کبھی DPO کا, کبھی RPO کا, اس کی وجہ کبھی SDPO کا. تبادلے کیوں ہو رہے ہیں؟ سنبھل رہے ہیں نا, ابھی تو ان کے ہنی مون پیریڈ ہے, ان کو وقت لگے گا. وہ جب کمانڈ, پرانے آدمی ہیں, پرانے آج کے نہیں ہیں, بہت پرانے. ہر ایک پروسیس سے آتا ہے نا. IG وفاقی حکومت لگاتی ہے. ان کو جو لگایا گیا ہے نا, یہ اپنی ٹیم لگا لیں گے, پھر پالیسی دیں گے. ابھی تو وہ ٹیم تشکیل دے رہے ہیں, اور ٹیم تشکیل دینے کے بعد کیا صورتحال ہوگی تب پتہ لگے گا کہ عبد الکریم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دوستوں, پچھلے 1 سال میں آپ نے نیفے میں پسٹل چلنے یا ساتھیوں کی فائرنگ سے چھڑوائے جانے کی, CCD کے جو مبینہ پولیس مقابلے کی نیوز سنی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ اس چیز کے حق میں ہیں؟ کیا نیفے میں پسٹل چلنے چاہیے؟ کیا اس طرح کے جو مجرمان ہیں ان کو ساتھی چھڑوانے آنے چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.